अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह क़ाफ़ सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 18 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है तौल के बोलो। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हम लोगों को बेशुमार नेमतें दी हैं, उस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे बहुत कम है। आप देखें अल्लाह ताला की नेमतें क्या क्या हो सकती है। लोग अल्लाह की नेमत को गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते हैं, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि गिन सके। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 34, कि तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। अब आइए अपने जिस्म पर गौर करें, देखें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने ज़बान को भी एक नेमत के तौर पर इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने ज़बान को भी एक नेमत के तौर पर गिनाया है। सूरह बलद सूरह नंबर 90 आयत नंबर 8 और 9, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, क्या हमने उनके लिए दो आँखें नहीं बनाई? फिर इसी तरीके से एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिए? ज़बान अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। याद रखिएगा, ज़बान अगर मीठी है तो आदमी का फ़ायदा है, और अगर ज़बान तीखी है तो आदमी का नुकसान है। ज़बान के ज़रिए ही आदमी की असलियत का पता चलता है। अगर ज़बान हम सही इस्तेमाल करते हैं तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, और अगर उसका इस्तेमाल गलत होगा तो लोग लातों लात लेंगे। देखते ही हैं, पहले ज़बान चलती है, उसके बाद हाथ, लात और घूंसे चलते हैं। बेहतरीन मुसलमान कौन है? एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 हदीस नंबर 10, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि दूसरे मुसलमान जिसकी ज़बान और हाथ से महफूज रहे। अब गौर कीजिए, यहाँ ज़बान का लफ्ज़ पहले आया है और हाथ का लफ्ज़ बाद में आया है, क्योंकि ज़बान ही से बहस शुरू होती है, तकरार शुरू होती है, उसके बाद आदमी अपना हाथ चलाता है या लात चलाता है। तो बेहतरीन मुसलमान कौन है? कि दूसरे मुसलमान जिसके ज़बान और हाथ से महफूज रहें। तो अच्छा मुसलमान बनिए, पहले तौलिए फिर बोलिए, कहीं ऐसा ना हो अफसोस करना पड़ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो अफसोस करते हैं। ज़बान ही से तौहीद का कलमा है, ज़बान ही से शिरक वाला कलमा इस्तेमाल होता है। लोग ज़बान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो इसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं, और अगर नाशुक्री करते हैं तो ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। याद रखिएगा, पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ज़बान को हिफाजत में रख दिया है। आप गौर करें, ज़बान को अल्लाह ताला ने 32 दांतों के बीच में रखा है। ज़रा सा ज़बान ने इधर उधर कुछ किया तो कोई दांत काट लेता है उसको, है कि नहीं ऐसा? तो कितने हिफाजत में ज़बान को रखा गया है। और ज़बान के अंदर हड्डी भी नहीं है, गोश्त का एक टुकड़ा है, और उसकी हिफाजत में 32 दांत लगे हुए हैं। इसलिए 32 दांत बोलते हैं कि भाई सही रह, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। और जहाँ इधर उधर ज़बान ने किया, कोई ना कोई दांत उसको काट लेता है। फिर कैसा लगता है? ज़बान के ज़रिए ही हम और आप मज़ा चखते हैं। कैसे पता चलेगा नमक ज़्यादा है, नमक कम है? ज़बान पर रख के चखते हैं। नमक ज़्यादा हो गया तो कितने लोग ऐसे हैं खाना फेंक देते हैं, नमक कम हो गया खाना फेंक देते हैं, गुस्सा उतारते हैं। तो ज़बान का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी बीवी से कहा तू ऐसी है, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा ख़ानदान ऐसा, क्या मालूम किस पगली को उठा के ले आया हूँ, क्या मेरी नसीब फूट गई।
پھر بیوی نے بھی کہا کس پگلا کے سر امی نے لگا دیا، پاپا نے لگا دیا، میرا گھر بہت اچھا تھا۔ تو زبان کبھی کینچی کی طرح چلتی ہے، کبھی اژدہے سانپ کی طرح چلتی رہتی ہے۔ تو زبان کا اگر صحیح استعمال کریں تو بڑا فائدہ۔ آپ دیکھیے زبان کے ذریعے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں یا کسی کا دل توڑ سکتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹے گل مچ جائے، شیشہ ٹوٹے گل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے۔ دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ پتھر مارنے سے ٹوٹتا ہے، زبان سے ٹوٹتا ہے اور آواز نہیں آتی۔ اگر تلوار کا زخم لگا ہوا ہے وہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا اگر زخم لگا ہوا ہے تو جلدی بھرتا نہیں۔ آپ زبان کے ذریعے دل جیت سکتے ہیں، ہاری ہوئی جنگ جیت سکتے ہیں، اور زبان کا اگر غلط استعمال کیا تو مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر تلوار کا زخم لگ جائے تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم لگ جائے تو نہیں بھرتا۔ آپ دیکھ لیجئے زبان کے ذریعے آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو زبان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، چڑھانے والے جملے استعمال کر رہا، ناانصافی کر رہا، غیبت کر رہا، پیٹھ پیچھے برا بھرا بول رہا۔ ارے بھائی سامنے بولنے کا کہ پیٹھ پیچھے بولیں گے تو یہ زبان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ انصاف یہ ہے سامنے بولا جائے، جھوٹ نہیں بولنے کا، جھوٹی تعریف نہیں کرنے کا، جو صحیح ہے وہی کرنے کا۔ آپ دیکھ لیجئے کچھ نیتا لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھاشن دیتے، بھائی پبلک کو بھاشن نہیں راشن چاہیے، بھاشن کے ساتھ ساتھ راشن بھی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ نیتا ٹائپ کے لوگ اپنی زبان کا استعمال گھمانے کے لیے بھی کرتے ہیں، قوم کو کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم ہی کچھ کرنے والے ہیں۔ آپ فرعون کو لے لیجئے، کیسے اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، بڑھایا اور چڑھایا۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان پڑھیے، میں ان آیتوں کی ترجمانی کروں گا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم دیکھو، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ یہ نہریں جو جاری ہے وہ میرے لیے نہیں ہے؟ تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور زبان کا اس نے کیسے غلط استعمال کیا۔ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پھر وہ اپنے آپ کو بڑا بولنے لگا۔ اس لیے آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کیسے کرتا؟ میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میرے پاس دولت ہے۔ جی نہیں، بڑا وہ ہے جس کو رب نے بڑا کیا ہے۔ رب کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، کسی کی دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ اس لیے آپ دیکھیے زبان کا جب غلط استعمال ہوگا تو ہم کسی کی توہین کرتے ہیں، تو ایسا ہے، تو گھٹیا ہے، تیرا خاندان گھٹیا ہے، کیا بات کرے گا؟ ارے تیرے پاس کچھ بچا ہے بات کرنے کے لیے؟ جا یہاں سے چلا جا۔ تو کچھ سیٹھ لوگ بھی اپنے نوکر کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، زبان کا غلط استعمال، زبان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس لیے فرعون نے بھی اپنے زبان کے ساتھ ناانصافی کی اور کہا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، اپنی قوم کو اس نے بیوقوف بنایا، ہلکا کیا، یعنی اس کو بہلایا پھسلایا، تو قوم نے بات مان لی۔ اس لیے جب قوم کو سبز خواب دکھائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ارے اچھے دن لانے والا اوپر والا ہے، روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتا ہے۔ تو فرعون نے بھی اپنے قوم کو بیوقوف بنایا، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو کیا ہوا؟ قوم نے بات مان لی، بالآخر انجام برا ہو گیا۔ فرعون کے ساتھ اس کی قوم بھی ڈوب گئی۔ تو زبان کی وجہ سے آدمی پکڑ لیا جاتا ہے، اگر اس نے غلط استعمال کیا ہے تو بچے گا نہیں، پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیجئے، تول کے بولیے، ایسا نہیں بربر کرتے رہیے، بڑبڑاتے رہیے، فائدہ کیا ہے؟ اگر آدمی بیٹھا رہتا ہے چپ چاپ تو کچھ لوگ بولتے بیوقوف ہے، یہ بہوکا کہیں کا، بیکار ٹائپ کا ہے۔ جی نہیں، عقل مند ہے وہ، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2501 2501، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا،
جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ بہت سارے پریشانیاں جو آ رہی ہے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت سارے مسائل کا حل ہے خاموشی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے، آپ کا کام بولے گا، آپ کی زبان نہیں بولے گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام بولتا چلا جائے گا۔ تو جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر بولنا رہے گا وہاں پر خاموش مت رہیے گا، وہاں بتانا پڑے گا، بات پیارے انداز سے رکھنی پڑے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 49، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں کا کوئی آدمی جب برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے۔ اللہ نے زبان میں طاقت دی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا استعمال کرے، اور اگر اس نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب مثال کے طور پر گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، فلم وغیرہ گھر والے سب دیکھ رہے ہیں، عورت عمر سب دیکھ رہے ہیں، بچے بچیاں سب دیکھ رہے ہیں، تو ہماری زبان کا استعمال وہاں صحیح ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جی یہ سب چیز نہیں دیکھنا۔ اب کیا کرے، کچھ لوگ بولتے نہیں دل میں برا جان لیے۔ کیسے ہو پائے گا بھائی، دل میں برا جان لیے؟ پھر ٹی وی والے کی دکان پر گئے، اس کو منع کر رہے ہیں، اے مت یہ کر یہ کر وہ کر۔ ارے بھائی وہ ان کا گھر ہے، اپنے گھر میں اپنے کو کیا کرنے کا وہ دیکھنے کا۔ تو اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی استعمال صحیح کریں۔ اے پاگل کہیں کا، دیوانہ کہیں کا۔ کچھ ماؤں کو دیکھیے آپ، کچھ ماں ایسی ہے، اے شیطان، پاگل، دیوانہ، مجنون۔ پھر بیٹی کو بولتے جا تیرا جنازہ اٹھے، کہیں تیرے کو اچھی جگہ نہ ملے، تیرا سسرال نہ بسے۔ جی نہیں، زبان کا صحیح استعمال کیجیے۔ آپ دیکھیے پڑوسی میں پریشانی، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے۔ ارے بھائی ہم کو کیا لینا دینا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکے مومن کی نشانی بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018 6018، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے۔ آپ زبان کے ذریعے بھی پریشان کر سکتے ہیں، اور زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو دل جیت بھی سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ کرے۔ آج دیکھ لیجیے حالات کیا ہے۔ اگر عائشہ کا جھگڑا صفیہ سے نہ ہو تو ناشتہ ہضم ہوگا؟ بولیے، ہوگا؟ کھانا ہضم ہوگا؟ جھگڑا ضروری ہے، اور جھگڑا کس سے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے جھگڑا کریں گے؟ زبان سے۔ جھگڑا نہ ہو کیسے ہو پائے گا؟ کیسے پڑوسی؟ پیار محبت کے ساتھ رہیے، چند دن کی زندگی ہے، چلے جائیں گے، سب دھرا کا دھرے رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ آج دیکھ لیجئے مہمان کی مہمان نوازی، بھائی ٹائم نہیں ہے، مل نہیں سکتے۔ آج تو مہمان آ بھی کہاں رہے ہیں، پہلے آتے تھے، دسترخوان لگایا جاتا تھا، کئی لوگ بیٹھتے تھے۔ آج دنیا مطلبی ہو گئی ہے، مسلکی ہو گئی ہے، جبکہ مذہبی ہونا چاہیے تھا، پیار محبت ہونا چاہیے تھا، انسانیت ہونی چاہیے۔ لیکن کہاں، مہمان کو لائے بھی، اگر گھر میں آئے بھی، کھلائے اولائے، پھر باہر جا کے بول رہے ارے کیا آیا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال دیے۔ تو پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ درست بات کہے یا خاموش رہے، خاموش بیٹھا رہے۔ جب تک آپ بول نہیں رہے آپ سمجھ جائیے آپ کا لفافہ بند ہے، یعنی آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں کتنے پانی میں یہ۔ جہاں آپ نے بولا آپ کے بارے میں پتہ چل گیا کتنے پانی میں آپ۔ اس لیے اپنا پانی کسی کو مت دکھائیے، اپنا وزن کسی کو مت بتائیے۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں، اور بیکار ٹائپ کے لوگ، باتونی ٹائپ کے لوگ بولتے رہتے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یاد رکھیے گا، زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے، چاہے مرد نکالے، عورت نکالے، بچہ نکالے، کوئی بھی نکالے،
سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نگران متعین ہے اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا بتائیے، آپ غور سے سنیے، بتائیے آپ، ہم اور آپ دائیں طرف والے، رائٹ ہینڈ والے کو زیادہ لکھنے کا موقع دے رہے ہیں، یا بائیں طرف والے جو لیفٹ ہینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، ان کو زیادہ لکھنے کا موقع دے رہے ہیں؟ حق کر ایمانداری بولیے گا، کس کو موقع مل رہا ہے؟ اب اس میں بتانے کی بات کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، رائٹ والے کو یا لیفٹ والے کو۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کم سے کم ہم اور آپ سو جاتے ہیں تب یہ زبان بند رہتی ہے، ورنہ یہ تو بند ہوگی ہی نہیں، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کھانے پینے کا بھی جو چسکا لگتا ہے نا زبان کا، او فلانے ہوٹل کا کھلانا بھائی کیا جمتا ہے کھانا، تو زبان ہی تو بتاتی ہے، اوہو گرم تھا، ٹھنڈا تھا، کیا مزہ آیا، بہت مزہ آیا، خوب مزہ آ گیا۔ اچھا، زبان کے ذریعے بولتے، خوب تعریف کر رہے ہیں۔ کسی کو پھلانا ہو تو غلط تعریف بھی کرتے رہتے ہیں۔ صحیح کر سکتے، حوصلہ افزائی کر سکتے، آپ دل جیت سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کا دل توڑا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بکری کا جو سب سے خراب حصہ ہے وہ کاٹ کے لے آؤ، تو وزیر جو تھا وہ زبان کاٹ کے لے آیا۔ اچھا، پھر کہا اچھا بکری میں جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ لے آؤ، تو پھر وہ زبان ہی کاٹ کے لے آیا۔ یعنی سب سے اچھا حصہ بھی ہے اور سب سے خراب حصہ بھی ہے۔ صحیح استعمال کیجیے گا تو فائدہ، غلط استعمال کیجیے گا تو نقصان۔ اسی زبان کے ذریعے شرکیہ کلمات ہے، اسی زبان کے ذریعے بدعت و خرافات ہے، اسی زبان کے ذریعے آپ دیکھیے لوگ گالی بات دیتے ہیں۔ آپ غور کر لیں، آج کل جو اپنی نسل ہے نا وہ ماں بہن کی گالی بہت بکتے رہتی، بھائی ان کو بتانا پڑے گا بیٹا بیٹی گالی بات نہیں دینے کا، زبان کا صحیح استعمال کرنے کا۔ اور اگر آدمی کچھ سیدھا سادہ ویسا بیٹھے رہتا ہے تو لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کامیڈی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہنسانے والے، کیا بولے، بڑا مزہ آیا ان کے یہاں۔ اچھا، تو وہ شو بہت چلتا، اس کو لوگ بہت دیکھتے، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے، کیا ہنسا رہا ہے، سب ٹینشن دور ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹینشن دور ہو رہا ہے تو زبان کا صحیح استعمال کرنا، جہاں غلط استعمال ہوا نقصان ہی نقصان ہے۔ آئیے اس کا صحیح استعمال کی طرف چلے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارا یہاں کا بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کلاس کے اندر اگر کوئی بچہ ہم سے پوچھتا ہے، اب دیکھیے زبان کا صحیح استعمال، کتنے ٹیچر بھی، استاد بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، چاہے لیڈی ٹیچر ہو، جینٹس ٹیچر ہو۔ کسی نے سوال پوچھ لیا، بچے نے چپ بیٹھ پوچھتے رہتا ہے، کیسا سوال پوچھ لیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ وہ دل کیسے جیت لیتے ہیں۔ تو زبان کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو آسانی سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو ایسے بولیں گے بچے، ارے کب جائیں گے، جا بھی نہیں رہے، کب جائے گی یہ ٹیچر، جا بھی نہیں رہی ہے، کب چھٹی ہوگی، کب جائیں گے۔ پلیز ایسے مت بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 99، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود ہی پوچھتے ہیں، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا، شفاعت کا مستحق کون ہوگا، آپ کس کے لیے سفارش کریں گے؟ دعا کیجئے ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، زور سے بولیے آمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھٹکارا؟ جی نہیں، پیارا انداز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی پیارا ہے، ان کی زبان بھی پیاری ہے، ان کا دل بھی پیارا ہے۔ کاش ہم اور آپ بھی اپنی زبان کو پیاری زبان بنا لیتے، مٹھاس والی بنا لیتے۔ تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ مجھے پورا یقین تھا کیونکہ تم اس کے بارے میں پوچھو گے، کیونکہ تمہیں حدیث سیکھنے میں بہت شوق ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو سچے دل سے، پکے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر کرے، آمین۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنا دل جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے، اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کا نقصان ہے۔ آئیے چلے، زبان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ناانصافی کر رہے ہیں۔ کیسے ناانصافی کر رہے ہیں؟ کسی بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اے ناٹا، اے کالیا، ابے لمبو، اوہو اس کی ناک ایسی ہے،
زبانی سے تو بولتے ہیں اس کی ناک ایسے پھچی ناک والی. ارے بھائی ناک اللہ نے بنائی ہے, اللہ کو پسند ہے ان کی ناک, اور آپ نے پسند نہیں کرنا, بولیے. تو مذاق اڑا نہیں سکتے, مذاق کر سکتے, جائز مذاق کر سکتے, لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے. اڑانا ایک الگ چیز ہے اور مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے. مذاق اڑانا مطلب گھٹیا سمجھنا, کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا, حسد کرنا, جلن کرنا, زبانی سے استعمال ہو رہا ہے, زبان کا ہی استعمال ہو رہا ہے. لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے, جلتے, بہت آگے نکل رہا ہے. تو آپ کے پیٹ میں کاہے درد ہو رہا ہے اگر وہ آگے نکل رہا ہے تو؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی آگے اللہ نے نکالا ہے, علم میں نکالا, دولت میں نکالا, شہرت میں نکالا, آپ بھی اللہ سے مانگ لیجیے. ارے گاڑی نہیں تھی اب گاڑی میں چل رہا ہے. لوگوں کی حالت یہی ہے, گھر بنا لیا, اوہو اتنا آگے نکل رہا ہے, اچھا فلانی ایسی ہے تو وہ ایسا. آج کل ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں, دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں. اچھا وہ آرام سے کیوں ہے؟ اللہ سے مانگیے. تو زبان کا یہ غلط استعمال. غیبت کرنا, کیسے غیبت کرتے؟ بھائی کے اندر برائی ہے تو بھائی برائی ہے تو سامنے بولو, تو جب تک وہ رہے گا کام کرے گا نہیں بولیں گے, جب چلا جائے گا تب سب کو سناتے رہیں گے, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, اور یہ گوشت تو ہم میں سے سب لوگ کھا رہے ہیں. کون نہیں کھاتا بھائی؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی کھا رہے ہیں, کچھ جاہل لوگ بھی کھا رہے ہیں, سب گوشت کھا رہے ہیں. بھائی کے اندر برائی ہے تو اس سے جا کے ملیے, اس کو فون کیجئے, اس کے پاس پہنچیے کہ بھائی صاحب یا بہن آپ یہ چیز ختم کر لینے کا. لیکن کون کر رہا ہے؟ دوسرے کو بولیں گے لیکن خود اس کو نہیں بتائیں گے. سماج میں چل رہا, یہ برائی چل رہی ہے تو زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اور زبان کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ٹوہ میں لگے رہنا, ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10, 11, 12 اور 13 پڑھیے. میں نے 12ویں آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا. غیبت کرنے والے جو پیٹھ پیچھے برا بھلا بولتے, ارے وہ تو ایسا تھا, وہ ایسا تھا, اس نے ایسا مانگا, اس نے ایسا کر دیا, وہ کیا بول رہا تھا, ایسا ہے, وہ ہے. جی نہیں, غلط استعمال مت کیجیے پلیز, اللہ کے واسطے اپنی زبان کے ساتھ ناانصافی مت کیجیے, ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ میں آ جائیں گے, کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی چاہتا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ناپسند کرو گے, اللہ سے ڈرتے رہو. تو زبان کا غلط استعمال اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زبان کے صحیح استعمال پر لوگوں کو ابھارتے. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ. جی نہیں, انصاف کیجئے, سچ بولیے اور سچائی کی تعلیم دیجیے. اگر ایسا کریں گے تو زبان کا صحیح استعمال ہو رہا, اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے. قرآن کی ایک آیت پر غور کریں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو زبان کا صحیح استعمال یہ ہے, ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم سچ بولیں, اور جھوٹ بولنا زبان کے ساتھ ناانصافی ہے. دل جیتا جاتا ہے. کیسے دل جیتنا ہے؟ آپ اپنی زبان کے اندر وہ کلا پیدا کریں, وہ ہنر لے آئیں کہ لوگوں کا دل جوڑ دیں. دل کو توڑنے والا کام مت کیجیے, دل کو جوڑنے والا کام کیجیے. اور جتنے لوگوں نے دل کو جوڑنے والا کام کیا ہے وہ بڑے کامیاب رہے ہیں. دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کامیابی ہے. اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اور صحیح وقت پر ہونا چاہیے. اگر صحیح وقت پر ہم اور آپ استعمال نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے. ایک امت کا نقصان ہو سکتا ہے, خود کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زبان کا استعمال صحیح کیجیے, اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, بولنے سے پہلے تول کے بولو. اگر تول کے بولیں گے تو اس کی اہمیت رہے گی, اور بولنے کے بعد تولیں گے تو اہمیت گھٹ جائے گی. پھر آخر میں آپ کو افسوس کرنا پڑے گا, ارے یار غلط بول دیا, اوہو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, اوہو پرانی دوستی ٹوٹ گئی, رشتہ داری ختم ہو گئی, ارے میرے دل کو توڑ دیا. زبان نے استعمال کیا. اچھا زبان مار کھاتا ہے کیا؟ اس کے بدلے اور مار کھاتے, پیٹھ مار کھا رہا, ہاتھ مار کھا رہا, پیر مات کھا رہا. تو یہ زبان سب کو پٹواتا بھی ہے, اس لیے ذرا صحیح استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی تول کے بولوں پر پھر گفتگو ہوگی. بس پہلی نشست یہاں ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے.
اللہ زبان کے غلط استعمال سے ہم لوگوں کو دور رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.